बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान खान। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जो कि अब चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज नहीं रहे। 13 माह की उनका ये ओहदा था, 13 माह उनके ओहदे की मुद्दत रही। इस 13 माह में उन्होंने क्या लीगेसी छोड़ी है और क्या फुटप्रिंट्स अपने वो छोड़ कर जा रहे हैं कि इसका एक तनकीदी जायज़ा लेंगे। उनके जुडिशल कंडक्ट पे बात करेंगे, उनके प्रोफेशनल कंडक्ट पे बात करेंगे और जो उनके दौर में कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई उसके ऊपर बात करेंगे कि क्यों उनका दौर जो था वो एक मुतनाज़ा दौर जो है वो समझा जा रहा है। आज इसी डिस्कशन के लिए मैंने अपने साथ मधु किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मारूफ वकील हैं जनाब रियाज हनीफ राही साहब, और हमारे अपने अदील सरफराज हमारे कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। हनी साहब, ये कहा एक पार्टी है वो तो कहती है कि जनाब जी हम यौम तशक्कुर मनाएंगे, काजी साहब जो हैं वो आज रिटायर हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप क्या समझते हैं कि क्या उसमें उतनी कंट्रोवर्सी वाली बात क्या थी? और अगर इस सवाल को मैं ऐसे चले पुट इन करूं कि आप समझते हैं कि इन 13 महीने में काजी साहब जो हैं वो आम आदमी को इंसाफ देने में कामयाब रहे? क्या आम आदमी को इंसाफ मिला? यहाँ से शुरू कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। काजी फाइज ईसा बहुत ही कंट्रोवर्शियल जज रहे और इनके कंडक्ट के अंदर जो नफ़रत का पहलू था वो नज़र आया। उन्होंने सहाफ़ी लोगों ने भी महसूस किया कि उन्होंने FIA को इस्तेमाल करके शोकाज नोटिस दिलवाए और एक सहाफ़ी असद तूर के ऊपर उन्होंने FIA का पर्चा भी करवाया। बाकी जहाँ तक नहीं, वो उनका उसमें खुद मुद्दई थे। चीफ जस्टिस खुद तो मुद्दई नहीं थे उसमें जो पर्चा करवाया। नहीं, वो इंस्टिगेट करते थे ना। उन्होंने ओके। कोई पर्चा तो मुस्तफेन काजमी पर भी खुद से नहीं करवाया, हालांकि ओके। एग्रीव तो वही थे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली। ठीक है। उसके साथ लीगल ट्रीटमेंट होना चाहिए था, पर्सनल नहीं। ठीक। पर्सनल में जब वो करेंगे ना इस तरह से कि सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस वाले को कहेंगे इसे पकड़ के ले जाओ, ये इस बात का उसे हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है। कानून है और ठीक है। कानून सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि जो एक्ट जुडिशियल नहीं है उसके वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ओके। तो ही इज आंसरेबल लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन। ठीक है। तो इसमें ये जो बात हो रही थी आम आदमी को इंसाफ देने की, तो हमें वो बताया मैं जा रहा है कि 60,000 की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में जो वो छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, 60,000 के जो केसेस हैं ये तादाद तो इंक्रीज हुई है। आपको याद होगा कि 2013 में जब इमरान खान को कंटेम्प्ट नोटिस दिया गया उस वक्त इफ्तिखार चौधरी कहा करते थे कि जी 20,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मगर ये तादाद बढ़ती गई और जो पेंडेंसी है वो इनके दौर में तो और ज़्यादा हो गई। चलो, चौधरी ने तो एक मैकेनिज्म तय किया हुआ हम्म। था कि जी आज जो केस दायर हुआ है वो ऑटोमेटिकली 2 हफ्तों बाद लग जाएगा। मगर यहाँ पे तो केस दायर करने के बाद नंबर लेना भी उसका एक मुश्किल बना दिया और वो भी प्रोसीजर बहुत मुश्किल बना दिया। आपने खुद फेस की ये वाली प्रॉब्लम? ये वाली प्रॉब्लम हमने खुद फेस की। इनको चाहिए ठीक। था कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में इजाफा करते और उसमें केस फिक्सेशन का एक तरीक़ाकार पैरामीटर बनाते, फॉर्म मतलब है लगा जो के। इस्लाहात नाफिज होनी थी वो उन्होंने नहीं की, रूल्स में अमेंडमेंट करनी थी नहीं की, रेगुलेशंस जो हैं उनको अमेंड करना था नहीं किया। अदील, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये एक तो आपके पास सारे वो फिंगर टिप्स पे हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको के कंट्रोवर्शियल समझा गया या उनके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई उन फैसलों को सादर करने के बाद? देखें सर, वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं, मगर हम अगर सीधा सीधा केसेस की बात करें तो मतलब सारे ही काजी फाइज ईसा साहब के हैं देखें, या मेजॉरिटी अब ये केसेस भी उनके? एक बहुत बड़ा इशू है, एक टॉपिक है अलग से, कि मोस्टली जो केसेस कंट्रोवर्शियल आज हैं जिनकी पर हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 13 माह के दौरान, वो जनाब काजी फाइज ईसा साहब के ही हिस्से में आते हैं, क्योंकि जितने भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं वो उन्होंने अपने सामने ही लगाए हैं, चाहे वो आम इंतखाबात से मुतालिक हों, चाहे वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला हो, दीगर भी तमाम ठीक मामला। है। अगर इस पे मैं थोड़ा सा मैं अगर ये उसमें मैं पुट इन करूँ ये चीज़ कि एक मौका था जब गालिबन चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने काजी साहब को ये कहा था कि आप PTI के बानी से मुतालिक कोई केस ना जस्टिस सुनिएगा। गुलजार साहब ने कहा जस्टिस गुलजार साहब ने, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। तो वो वाली बात क्या थी, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ? सर देखें, वो तो खैर उसके ऊपर एक राय है अदलिया में भी कि वो एक जज दूसरे जज को नहीं कह सकता कि आप
फलां शख्स का केस सुने या ना सुने, उसकी इतनी ज़्यादा आप नहीं, कह सकते कोड ऑफ कंडक्ट की बात थी, आप किसी अपने दोस्त का केस या अपने दुश्मन का केस नहीं सुन सकते कोड ऑफ देखें, कंडक्ट। उसमें भी ये इस्तेहकाक है ना उनका, वो चाहे तो नहीं सुन सकते, चाहे तो सुन भी सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अब अक्सर जजेस साहिबान रिक्यूज करते हैं तो वो उनको खुद एक एहसास होता है कि ठीक है। मैं शायद ये केस आपका इसमें कहने का इंसाफ नहीं मतलब है काजी साहब ने इस मामले पे रिक्यूज नहीं किया जहां नहीं। उन्हें रिक्यूज करना चाहिए था। बिल्कुल सर, देखिए सिर्फ बात यहाँ पर वो वाला फैसला नहीं है जो जस्टिस गुलजार अहमद ने दिया था, वो तो बाद अदा गैर मौसर भी हो गया। मेन चीज़ ये है कि एक फरीक है, अब हम आते हैं ना उन मुतनाज़ा फैसलों पर। सबसे मुतनाज़ा फैसला क्या है जिसको आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जो लेगेसी है, अभी आपने इंट्रो में भी बात की थी, वो उसी एक फैसले से जुड़ी है। वो है 13 जनवरी का वो फैसला जिसमें एक सियासी बल्ले का जमात निशान। से अपने इंतखाबात से कुछ दिन पहले जी, इंतखाबी निशान बल्ले का वो छीन लिया, और नतीजतन वो सियासी जमात सियासी अमल से ही बाहर हो गई या इंतखाबी अमल से बाहर हो गई। उसका फिर आज और भी उसके बाद जितनी पॉलिटिकल अपहीवल हुई है, जितना पॉलिटिकल अनार्की और chaos हुआ है, वो शायद सिर्फ उस एक फैसले की बिल्कुल, वजह से वो हुआ है, एक कहा फैसला यह जा रहा है। देखिए, क्योंकि वहीं से वो ओरिजिन वही था। उसके बाद जितने भी स्टेजेस आई हैं वहां पर फिर फॉलो अप उसी है ना फैसले का। जी। वो। अब देखें 13 जनवरी को राइस साहब अग्री करेंगे, 13 जनवरी को अगर आप माइनस कर दें, वो फैसला आप माइनस कर दें, तो क्या आज जो हालात हैं इस मुल्क के, जिन हालात में जनाब काजी फाइज साहब को आज रुखसत होना पड़ा है, जिस तरह के सवालात का आज उनको सामना करना पड़ रहा है, ये बदकिस्मती है। ये सब ना होता अगर सिर्फ एक गलती वो ना होती, और अगर वो ठीक गलती है। दुरुस्त भी कर ली जाती ठीक तो है। शायद ये सब बेहतर हो मैं जाता। राही साहब ये जो अदील ने बात की है कि जी आज वो जिस तरीके से रुखसत हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब 5 जज साहिबान तो ऐसे थे जिन्होंने आज वो शरीक ही नहीं हुए, सीनियर जज थे वो, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आपके शहजाद घेबा साहब। तो ये 5 जज साहिबान सीनियर जो हैं वो शरीक नहीं हुए, यानी साफ इंदिया दिया जा रहा है कि जी इनमें बहुत ज़्यादा डिवाइड थी। तो आप समझ रहे हैं कि ये काजी साहब जो हैं वो लड़ाई झगड़े ही अपने साथी ब्रदर जजेस से लड़ते रहे। कहने को वो ब्रदर जजेस थे, लेकिन असल में फिर कोल्ड वार जो थी एक वो रही। जी जी, मैं अदील साहब की बात को मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये 5 रुकनी बेंच की जजमेंट थी, उसमें काजी साहब भी हिस्सा थे और ये गुलजार साहब आथर जज थे। तो ये काजी साहब के बैठे हुए ये ऑर्डर हुआ था और उस ऑर्डर को तो मानना चाहिए था, वो गैर मौसर तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि एक 1966 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 140 पेज के ऊपर, एम.एच. खूंडकर वर्सेस स्टेट। उसमें लिखा हुआ है कि स्लाइटेस्ट एप्रीहेंशन ऑफ बायसनेस प्रिक्लूड ए जज टू प्रोसीड फर्दर, कि जहां पे आपको मामूली सा भी खदशा आ गया जरा है भर ना, भी आपको 22 का शुबा हो, तो उसके बाद फिर जस्टिस कार्नेलिया साहब ने जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किया था, ये आइन के आर्टिकल 209 के नीचे जो मौजूद है। अब आ जाते हैं बात के ऊपर जो अदील भाई ने की है कि 13 जनवरी का जो फैसला है, ये मुतनाज़ होने के बाद जो इसके ऑफशूट हैं, मिसाल के तौर पे मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, ये इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती अगर उसको खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाता। ठीक तो ये जो बाद में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हैं, ये दरअसल उसी का ही ऑफशूट है और उसी की वजह से ही ऐसा हुआ है। बाकी आपने जो अदलिया लास्ट, डिवाइड हो गई है इस मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर। हाँ, वो अदलिया डिवाइड हुई और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस उसके बाद हुए। जजेस आम तौर पर अच्छा अपने आप को, क्यों, मुझे लेट मी आस्क के ये क्यों आखिर काजी साहब के साथ जो है वो इतनी जजों की कोल्ड वार या जैसे कहते हैं लड़ाई जो है वो रही। खतूत आपने देखे अभी भी, यानी कि एन उनकी रिटायरमेंट के मौके पे सीनियर प्यून जज जो हैं उन्होंने 2 खतूत जो हैं वो लिखे हैं और उसके अंदर बड़ी अगर आप देखें तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत जो है तल्ख है। देखें जस्टिस के एम ए समदानी साहब का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि हाउ ए जज मेंटेन रूल ऑफ लॉ विद इन हिज कोर्ट। उन्होंने 2 बातों को बड़ा रेलिवेंट कहा है कि उसका जो कंडक्ट है वो जुडिशल होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ हिज जजमेंट, कि वो अपने फैसले से कैसे बोलता है। वो तो इस अंदाज से बात करते थे कि जिस रोज़ भी वो बोलते थे ना, तो ऐसे लगता था कि यार ये इसने ना ऐसे गुस्से से और बदनीयती से बात कर दी है कि अब साफ़ी बाहर जाएंगे, अब ये कैमरे लेके बैठ जाएंगे, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी भी प्रोसीडिंग में
اور جتنی زیادہ یہ باتیں یہ کرتے رہے ہیں اس طرح سے انگلی کر کے وہ کرتے تھے، ساری انگلیاں ویسے اپنی طرف ہی ہوتی تھی، نکتہ چینی کسی اور کی طرف کیا کرنی تھی، بلکہ وہ ساری انگلیاں اپنے آپ کو ہی کرٹیسائز دراصل کر رہے ہوتے تھے۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے انما یستجیبون الذین یسمعون، کہ حق کو جانتے بھی وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور سننا جج کے لیے ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ بات اپنی سنانے پہ آپ ہماری بات نہیں سنیں گے بھی، آپ کیوں اتنی توہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ آپ خدائی صفت میں بیٹھے ہیں، اور خدائی صفت میں بیٹھ کر آپ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے، اور آپ نے آگے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کسی کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات تو نہیں ہے۔ اور آپ کے بارے میں ساتھی جج لکھ رہا ہو کہ یہ ونڈکٹیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو آج انہوں نے رجسٹرار کو لکھا تھا خط کہ یہ میرے خط کو آپ نے پلیس کرنا ہے، جو یہ فل کورٹ کی انہوں نے پروسیڈنگ کہا ہے ریکارڈ کا حصہ بنائیں، ریکارڈ کا حصہ بنائے، اور انہوں نے ونڈکٹیو کا لفظ لکھا ہے، اور ان کے لیے ونڈکٹیو لکھنا کوئی یہ بہت عزت کی بات ہے۔ ایک ساتھی جج آپ کے بارے میں لکھ رہا ہے، وہ جج جو نیکسٹ کمنگ چیف جسٹس تھا، مطلب لیجیٹیمیسی تو اسی کی تھی نا، اگر یہ آئینی امینڈمنٹ نہ آتی تو اس کا ہی حق تھا۔ بہت سارے وکلاء آپ ہی کے ساتھی جو اس بات کی کمپلین کرتے تھے کہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ کنڈکٹ ان کا نہیں ہے، یونیلیٹرل وہ لے کے چلتے تھے پروسیڈنگ، اور سننا کم اور سنانا زیادہ، یہ والی چیز چل رہی تھی۔ اچھا ایسا بھی ہے کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور ان کا یہ پلان جو ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناکام بنا دیا، ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں جی قاضی صاحب ایکسٹینشن تو ظاہر چاہتے تھے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ پریویل کر جاتا ہے، تو یہ انہوں نے حالانکہ ایک اٹیمپٹ کی اس کے لیے۔ 15 تاریخ کو یہ لوگ اکٹھے ہوئے، رات کو 2 بجے جا کر ڈسکلوز ہوا کہ کون سی آئینی امینڈمنٹ لانی تھی۔ اس کے اندر تصور بھی تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، لیکن اس وقت ہم نے ایک وی لاگ کیا، اس میں یہ بات کا اظہار کیا کہ اب اس کا ساتھ اگر گورنمنٹ دے گی یا اسٹیبلشمنٹ دے گی یا کوئی بھی قوت دے گی، اس کو بھی رسوائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تو لا آف نیچر تھا، قانون قدرت تھا، اور اٹل ٹھہر چکا تھا کہ یہ نہیں آگے چل سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ جرنلسٹ جو ہم رپورٹرز ہمارے ساتھی وہاں پر روزانہ رپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کلمات نہیں، ناراض رہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو ناراض بھی کیا، بہت سے رپورٹرز کو جو پہلے ان کے ماؤتھ پیس ہوا کرتے تھے، اگر میں یہ بات غلط نہ کہوں تو۔ ماؤتھ پیس تو نہیں کہہ سکتے، ان کے خیالات کو وہ درست مانتے تھے پہلے، موسٹلی مجھ سمیت بہت سارے جرنلسٹ تھے جو قاضی فائز صاحب کو ایک ہائی پیڈسٹل پر بٹھایا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ جج، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ہی واز اے مین آف پرنسپل، اینٹی اسٹیٹس کو ہیں، اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ میں واحد ایسے جج ہمیں نظر جدت آئے پسند ہیں، ہمارے روایت شکن ہیں، مختصر سے کریئر میں، کہ جو خفیہ اداروں کے کردار پر بات کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تھا کہ یہ جج اگر چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اور جس نہج سے یہ گزر کر آئے ہیں، جس مشکلات سے گزر کر آئے ہیں، میں صدارتی ریفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس سب کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک اچھا ایڈیشن ہوں گے ایز چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ میں۔ مگر پھر ظاہری بات ہے سر، دیکھیں جرنلسٹ جو ہیں وہ کسی کے پی آر اوز تو ہوتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جرنلزم کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی، وہ فیکٹس بیان کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جو نہیں کیا کہا، دیکھیں آپ کے اوپر تو یہ بھی الزام ہے کہ آپ وہاں سے تحفے تحائف بھی ان کی اہلیہ سے وصول کرتے رہے ہیں، سرینا عیسیٰ صاحبہ سے۔ 19A ایک آرٹیکل ہے آئین کا، جی، وہ آرٹیکل رائٹ ٹو انہوں نے، انفارمیشن، بالکل وہ آرٹیکل انہوں نے کنندہ کروایا، کچھ مگز لیے، خریدے، اس طرح کا مگ ہوتا ہے نا، مگ کے اوپر انہوں نے اس کو پرنٹ کروا دیا، کنندہ بھی نہیں کروایا، پرنٹ کروا کر انہوں نے ہمارے جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے اس کو اور کچھ دیگر صحافیوں کو وہ گفٹ کیا۔ نہیں وہ کوئی ایک پاؤچ بھی ملا تھا آپ کو، میرا خیال ہے وہ چاکلیٹ کا تھا یا کیا تھا، دیکھیں انہوں نے نظر تو پوری رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، وہ پاؤچ ابھی ریسنٹلی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ آفیشیل ملاقات تھی، وہ کوئی چھپی ہوئی بات تھی۔ اس میں سینئر ججز تھے سپریم کورٹ کے، جیسے سردار طارق مسعود، جی ٹھیک ہو گیا، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ملاقات میں وہ سر، یہ بات میں اس لیے ناظرین میں یہ بات بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایک یہ الزام بھی تھا کہ اکثر میڈیا سے ڈیل کرتے ہوئے چیف صاحب نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی کہیں اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک دفعہ وہ سپریم کورٹ میں ٹہلتے باہر آ گئے تھے، وہاں کچھ یوٹیوبر ہمارے دوست کھڑے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے جو ہے نا انہوں نے بات شروع کر دی۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ اگر آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، کمشنر تھے راولپنڈی کے لیاقت چٹھا صاحب،
انہوں نے پریس کانفرنس کی بڑے سنگین الزامات لگا دی، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر، گورنمنٹ پر، چیف جسٹس آف پاکستان پر. تو کو انسیڈنٹلی ہمارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ کو انسیڈنٹلی دے ور ناٹ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوگا. وہ وہاں پر ویسے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میڈیا والے ہیں. نہیں، جرنلسٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر قاضی صاحب آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، ان کے مطابق. اچھا، ہماری معلومات تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں ویسے. نہیں، مجھے یہ بتایا گیا ہے جو جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے 2-3، وہ وہاں پر کھڑے اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے. تو اچانک سے، کیونکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے ایک مونومنٹ بن رہا تھا ان دنوں، جو آج جس کا افتتاح ہوا ہے بنیادی انسانی قاضی صاحب اس کی انسپیکشن کے لیے قاضی صاحب روزانہ کی بنیاد پر شام کو وہاں پر ٹہل کر آتے تھے 1-2 ججز کے ساتھ اور دیکھتے تھے، جائزہ لیتے تھے. انہوں نے ان صحافیوں کو دیکھا، صحافیوں نے ان کو دیکھا، صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھے، اور وہ بات کرتے کرتے ایک دوست نے ریکارڈنگ شروع کر دی. قاضی صاحب نے مائنڈ نہیں کیا. پھر وہاں پر ایک سوال ہوا، قاضی صاحب نے اس کا مائنڈ نہیں کیا، اس کا جواب دے دیا اور آن کیمرہ دے دیا. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان میڈیا پر آ کر اس طرح ایک طرح سے پریس کانفرنس کر رہا ہے یا ٹاک کر رہا ہے. تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اس کے بعد وہی جج صاحب جو ہیں انہی میڈیا پرسنز کو کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ ڈالرز کی غرض سے یہ سب کر رہے ہیں، آپ لوگ ڈرم بیٹرز ہیں، اور بھی بہت سے عجیب عجیب نام دیے گئے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. کل کرائے کا بھی انہوں نے کرائے کے صحافی دیکھیں، 3-4 صحافی ایک ایشو ہوا کمرہ عدالت میں. دیکھیں کمرہ عدالت میں اب رائی صاحب ہے نا، رائی صاحب کی خبر بن گئی ہے، یہ روسٹر پر کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی آرگومنٹس کیے ہیں، تو ہم فوری طور پر باہر آئیں گے، ٹکرز لکھوائیں گے. 3-4 لوگ باہر آئے، آپ نے ان 3-4 لوگوں کو اشارہ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ دیکھیں یہ اب کرائے کے صحافی باہر جا کر میرے خلاف خبریں چلائیں گے. یہ قاضی صاحب کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے الیکشن تو کروائے 8 فروری کے، چاہے وہ آئینی مدت کے بہت بعد ہوئے تھے، یہ تو کروائے، لیکن وہ جو الیکشن تھے، یعنی وہ جو فارم 45 اور فارم 47 والی کنٹروورسی تھی، یہ اتنی اوپن تھی، یہ ڈسکریپنسی اتنی اوپن تھی کہ اس کے اوپر کہیں پہ بھی یہ جو ہے نا یعنی اوپن اینڈ شٹ کیس بنتا تھا. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی قاضی صاحب نے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے ان کے پاس، مجھے بھی یاد ہے، آئی واز ویری مچ ان دا کورٹ روم، کہ پی ٹی آئی کے وکلا بھی آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے بندوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اس پہ انہوں نے اس دوران کوئی یہ جو ارریگولیرٹیز ہو رہی تھیں، پری پول ریگنگ کی الزامات لگ رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس طرح سے انہوں نے ایک قسم کا اس کو یعنی جواز پروٹیکٹ کیا ہے. کامران صاحب، اس ایشو کے اوپر میں نے پٹیشن کی شیر افضل مروت کے کونسل کی حیثیت سے، اور 26/2 کو کی، 26/2 کو اس کو ڈائری نمبر لگا ہوا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ آبجیکشن لگا کے تو کیس واپس کر دیا جاتا ہے. ہمارا کیس واپس بھی نہیں ہوا، اور کیس کو نمبر بھی نہیں لگا، اور کیس پروسیس بھی نہیں ہوا. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ان کے کنڈکٹ میں غصہ اور نفرت کا پہلو بڑا عام تھا. عدیل، انہوں نے کہا کہ جی قاضی صاحب اسد طور کے گھر تو گئے اظہار ہمدردی کے لیے، اور وہ متی اللہ جان کے گھر بھی گئے، لیکن جو ایک مخصوص پارٹی کے کارکنان، یہ صحافی جب اس سے وابستہ لاپتہ ہو رہے تھے اور پھر بازیاب ہوئے، تو وہ ان کے لیے تو انہوں نے کسی ایک کے پاس بھی جو ہے نا وہ انہوں نے جانا مناسب نہیں سمجھا. سر کیونکہ اس میں میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اسی میں ایڈ کر دوں اگر کہ یہ بھی الزام ہے کہ قاضی صاحب کا تعلق بلوچستان سے تھا، لیکن پچھلے 13 ماہ میں بلوچستان سے ایک اچھے خاصے نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں، لیکن قاضی صاحب اس پر مکمل خاموش ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے جو بلوچستان والی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بہت سی بات ہوئی ہے. ایون بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو بڑے سینئر قانوندان ہیں، وکلا ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس بات پر بڑے نادم نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے جو بھی جاتے ہیں وہاں پر جا کر بدل جاتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مسنگ پرسنز کی، جی یہ وہ معاملہ ہے جس پر ماضی میں جناب قاضی فائز عیسیٰ خود بڑی بات کیا کرتے تھے چیف جسٹس بننے سے پہلے. مگر جیسے ہی وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، آج تک صرف ایک دفعہ ایک مقدمہ مسنگ پرسنز کا ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے. اس کے بعد آج تک اس پر تاریخ نہیں ہوئی. تاریخ ڈال دی گئی، ڈیٹ نافذ کر دی گئی تاریخ، اس کے بعد لگی نہیں، مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے پورے 13 ماہ کے ٹینور میں انہوں نے صرف ایک دفعہ ایک لاپتہ افراد کا جو کیس ہے وہ ایک دفعہ سنا ہے. ایک دفعہ سنا. اعتزاز احسن کی پٹیشن ہے وہ مسنگ پرسن والی. سر بہت ساری پٹیشنز ہیں، ایک پٹیشن تو نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب نے تو اب کی ہے نا کئی پٹیشن، سالہ سال سے امنہ مسعود جنجوعہ وغیرہ
وہ لوگ آ رہے ہیں، ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز ہمیں بھیج رہی ہیں، وہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، انہوں نے کتنی فائل کی ہیں، آج تک ٹیک اپ نہیں ہوئی، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خود کہتے ہیں آن دی ادر ہینڈ کہ اب تو ہم نے بڑا زبردست میکنزم بنا دیا ہے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کریں، جلد آپ کا مقدمہ لگ جائے گا، مگر وہ وہی مقدمہ لگتا ہے جو آپ لگانا چاہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ سر دیکھیں یہ ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، ایک بھرم تھا، الاؤ می میں یہ بات کہہ سکوں، جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیں ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت سی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، میں نے یہ پہلے بات کی، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے دوست ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے شاید ٹیمپرامنٹ میں ہے یہ چیز اس طرح کی تھی، وہ تو جو کہ اب پھر بعد میں بھی باہر زیادہ دیکھیں ٹیمپرامنٹ کی اگر ہم بات کریں نا، تو میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب یہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے، جب ہم ان کے معترف ہوا کرتے تھے، میں تب بھی یہ بات کہتا تھا کہ ان کے ٹیمپرامنٹ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ یہ لائیو اسٹریمنگ جو لائیو براڈ کاسٹ تھا، اس کی انہوں نے، یہ انہی کا آئیڈیا تھا، انہوں نے کہا، اور پھر خود ہی اسی اس میں آئیڈیا کو بند کر دیا۔ وہیں سے ہی خبریں نکلی ہیں۔ پھر یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں کنٹروورسی کی اور وکلا کے ساتھ جو نوک جھونک ہے، اور جو اس میں یہ ساری وہیں سے خبریں نکلی۔ اپنا راہی صاحب، یہ اسی میڈیا سے متعلق ایک کیس میں ہم تمام میڈیا ہاؤسز والوں کو انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے کہ آپ نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس جو ہے وہ لائیو کیوں دکھائی، اور پھر اس میں ہوا یہ ہے کہ فیصل واڈا کو بھی نوٹس ہوا، جس نے پریس کانفرنس کی اس کو انہوں نے کہا آپ کو معافی ہے، آپ جائیں، اور میڈیا والوں کو یہ کہا کہ جی آپ آ جائیے، آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہوگی جناب۔ اس کے اوپر اب ان کی اس رپورٹ سے، اس میں مطلب ان سے یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی میڈیا والے میں یہ بتائیں کہ جو انہوں نے اس پریس کانفرنس سے کتنے پیسے کمائے۔ Is it a way to conduct a judicial proceeding؟ میں نے پہلے بات کی ہے، جوڈیشل کنڈکٹ جو ہے نا، دیکھیں آپ خواہشات کے مطابق چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے، آپ قانون کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ ابھی جیسے عدیل صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے لائیو پروسیڈنگ شروع کر دیں، تو کس قانون کے تحت آپ نے شروع کر دیں؟ ایک پریکٹس، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت حامی رہے، اور ایک وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ اگر اس کے خلاف اسٹے ہے تو جب تک یہ ریزالو نہیں ہو جاتا میں کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنوں گا، اور وہ ایک عرصے تک کسی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنے۔ انہوں نے کوئی ڈسپینسیشن آف جسٹس والا کام جو تھا وہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر اب جب حالات بدلتے ہیں اور وہ چیف جسٹس بنتے ہیں، تو پھر ایک آرڈیننس بھی آ جاتا ہے، وہ اس کو بھی لے کے آرڈیننس کو بھی مانتے ہیں، جبکہ وہ خود ان کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں ان کے ریمارکس کے ساتھ کہ جی آرڈیننس جو ہیں وہ جاری نہیں ہونے چاہیے، پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ خواہشات کے مطابق چلتے رہے ہیں، لا اور قانون کے مطابق نہیں چلتے رہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل تھا، کیونکہ یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو رولز بناتے ہیں، سپریم کورٹ رولز، وہ بھی آئین کے تابع بنتے ہیں، آئین میں پروویژن موجود ہے، 191 آرٹیکل موجود ہے، تو اسی کے تحت بینچ بننے چاہیے تھے۔ اب دیکھیں جب یہ خود پھنس گئے اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر لا میں، پھر انہوں نے سوچا کہ جی اب اس میں امینڈمنٹ آنی چاہیے، ایک آرڈیننس کے ذریعے سے امینڈمنٹ آئی، اور اس کی ڈسکریشن کے ساتھ جو ہے نا چیف جسٹس کی ڈسکریشن کے ساتھ ایک ممبر جو ہے وہ تبدیل کر لیے گئے۔ اب یہ تبدیل کر لیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈسکریشن جو ہے نا چیف جسٹس کی فائق ہو گئی، یعنی تو یہ لا نہ بھی ہو، یہ لا تو ریڈنڈنٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب اگر اپنی پسند کا اس میں لائیں گے تو اوبیسلی وہ انہی کا ہی ہم نوا ہوگا، اور لا تو ویسے بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا، وہ تو پھر وہ یہ لا ایگزسٹ کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو بات تو وہی ہوگی کہ پہلے بھی بینچ بنانے کا اختیار ان کا تھا، اب ذرا بعد میں بھی آپ کا ہی ہے۔ یہ جو آپ نے بیچ میں کنڈی ڈال دی ہے کہ جی آپ نے اس پروسیس کے ذریعے سے ہو کے جانا ہے، چیزوں کو سمپلیفائی ہونا چاہیے۔ عدیل، یہ کتنا عرصہ تھا جب قاضی صاحب جو ہیں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے تھے، اسی بنیاد پہ کہ جی جب تک یہ تقریباً 4 ماہ سے زائد کا عرصہ تھا کہ وہ چیمبر ورک کرتے رہے ہیں۔ ایک بڑا ٹچی سا ٹاپک ہے اور سوال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جانا جاتا تھا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایجنسیوں کے خلاف سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے، اور بعد میں پھر جب حالات نے پلٹا کھایا اور قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تو انہی کی عدالت میں شکایت آئی ہے 6 جج صاحبان، معزز جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جناب ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے،
اس وقت قاضی صاحب بالکل خاموش رہے ہیں. ہوئی ہیں کچھ ہیئرنگ اس کی ضرور ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مانگیں گے, بار سے بھی مانگیں گے, پروونشل بار سے بھی مانگیں گے, اور جس سے مانگنی چاہیے اس پہ تو انہوں نے وہ بالکل خاموشی اختیار کی ہے. ابھی بھی پینڈنگ ہے یہ کیس. دیکھیں کیس کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچنا چاہیے تھا, اسے کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف پہنچنا چاہیے تھا. اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دور میں ایجنسیوں کا کردار مزید بڑھ گیا تھا, انٹرونشن زیادہ ہو گئی تھی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. ظاہر ہے جی ججز کو تو انڈیپینڈنٹ ہی کام کرنا ہے نا جی. وہ اس کو یہ تو جو ایجنسیوں کا آپ بات کر رہے ہیں نا, دے آر ہیومن بینگ, وہ لا کو اتنا نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہ بہت جلدی کہ لا کی بات ان کے کانٹریری آ جائے تو پرسنل لے لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں جی تو کہ آپ نے ہمارے خلاف کر دیا, حالانکہ وہ لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ یہاں پہ بلے کے نشان والا ذکر ہوا تھا شروع کے کوسچنس میں, تو اس میں اس کا ایک آسپیکٹ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی شاید قاضی صاحب نے بھی نظریہ ضرورت کا احیاء جو ہے وہ کر دیا ہے, اور ضرورت کی وجہ سے انہوں نے یہ والا فیصلہ دیا کہ جی یہ ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم بلکہ کچھ ہمارے وکلا برادری میں سے کچھ جورسٹ ہیں جو ان کو کمپیئر کرتے ہیں جسٹس منیر کے ساتھ. نہیں, نظریہ ضرورت نہیں, تو وینم تھا, اس کے اگینسٹ ریفرنس کیا تھا اس گورنمنٹ نے, اور اس نے اپنی دشمنی جو ہے نا دکھانے کا موقع ملا, اور واضح طور پر اس نے دشمنی دکھائی. نظریہ ضرورت یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک پرنسپل ہے, سیلوس پاپولائی ہے, سپریما لیکس, کہ جی ویلفیئر آف دی پبلک از دی سپریم لا. وہ جسٹس منیر نے اپلائی کیا تھا, وہ تو جورسٹ کی ایک بات ہے نا. یہ بدنیتی ہے پیور. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا وہ اس میں ایگزونریٹ ہونے کے باوجود بدلہ لینے کا ایک ٹائم ملا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ جو ہے پھر وہ شاید پی ٹی آئی سے لیا گیا؟ جی بالکل پی ٹی آئی سے لیا گیا. یہ تو ظاہر ہے یقینی طور پر بلوچستان سے آئے ہیں, اور بلوچی لوگ تو اپنا وینم نہیں بھولتے, اور یہ تو ایک ہمارے ہر علاقے کی اپنی ریت ہے. بلوچستان والے جو لوگ ہیں, بلوچی خاص طور پہ, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ ذہن میں رکھتا ہے, اور یہ نفرت کا پہلو تو اس کے کنڈکٹ سے صاف واضح تھا. صحافیوں سے زیادہ کون جانتا ہے. رائی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. عدیل تھینک یو. بات یہ ہے جی, اس کو اس نوٹ کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جوڈیشل کسی بھی عہدے کے اوپر آپ ہوں, آپ کا کنڈکٹ, آپ کا مورل کنڈکٹ, آپ کا پروفیشنل کنڈکٹ, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑی ہے, اور آپ کے کیا فٹ پرنٹس ہیں جس کو کہ آپ کی لیگیسی کو کس انداز میں دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا آپ کو وہی عزت و تکریم اور وہی توقیر جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ آپ کی لیگیسی کرتی ہے.